माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। किताब अक़ाइद इमामिया की पहली फासल की आखिरी बहस अहकाम दीन के मुताल्लिक़ है। फरमाते हैं कि हम शिया खैरुल बरिया का अकीदा ये है कि हम अशिया के हुस्न कुब अक्ली के कायल हैं, कि अशिया का जो हुस्न कुब है वो अक्ली है, कि अक्ल हुक्म लगाती है कि फलां चीज़ अच्छी है और अक्ल हुक्म लगाती है कि फलां चीज़ बुरी है। कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला शारिउल मुक़द्दस क्योंकि रईसुल उक़ला है, क्योंकि खालिकुल अक्ल है, इसी वजह से कुल्लु मा हाकमा बिहिल अक्लो हाकमा बिहि शरअ। सही, तो जिस चीज़ का हुक्म अक्ल लगाती है शरीयत भी उसी शय का हुक्म लगाती है, और जिस के बारे में अक्ल मना करती है शरीयत भी उसी के बारे में मना करती है। और इसी तरीके से अक्ल को इतनी मदखलियत है, अक्ल का वो मकाम है कि शारिउल मुक़द्दस ने अक्ल को वो हैसियत अता की है कि कुल्लु मा, फरमाते हैं कि हस्सन बिहिल अक्लो हस्सन बिहि शरअ व कुल्लु मा कब्बह बिहिल अक्लो कब्बह बिहि शरअ। कहते हैं कि जिसे अक्ल अच्छा जाने शरीयत कहती है ये अच्छा है, और जिसे अक्ल बुरा जाने तो शरीयत भी कहती है कि ये क्या है, बुरा है। ठीक है, तो इस बिना पर हर वो काम कि जो अक्ल की नज़र में अच्छा है शरीयत उसके अंजाम देने का कहेगी, और हर वो काम कि जो अक्ल की नज़र में अच्छा नहीं है शरीयत भी उसे क्या करती है, मना करती है। और इसमें मज़हब इमामिया मुनफरिद है। अक़ीदतुना फ़ी अहकामिद्दीन, दीन के अहकामात हलाल और हराम में हम शिया खैरुल बरिया का अक़ीदा क्या है। फरमाते नअतक़िदु, हम एतकाद रखते हैं इस बात का, अन्नहु तआला जअला अहकामहू मिनल वाजिबात वल मुहर्रमात व गैरिहिमा तिबकन लिमसालिहिल इबादी फी नफ्स अफ़आलिहिम। कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो हलाल और हराम के अहकामात करार दिए है ना, ये बंदों की मसलहत के को मद्देनज़र रखते हुए हैं, बंदों की मसलहत के मुताबिक है। फी नफ्स अफ़आलिहिम, जो उनके यानी वो मसलहत जो उनके कामों की तरफ लौटती है, यानी इबाद जो अल्लाह के बंदे हैं, खुदावंद आलम ने हलाल और हराम जो करार दिया है उन्हीं की खातिर, उन्हीं की वजह से, जिसमें उनकी फलाह है, जिसमें उनकी कामयाबी है, कि फलां को हलाल करार दिया है तो इसमें अब्द के लिए मसलहत है, फलां काम को हराम करार दिया है तो इसमें अब्द के लिए मसलहत है। इसी वजह से आज के ज़माने में ये ज़ाहिर हो रहा है, अल्लाह ने ये जो सूर के गोश्त को बंदों पर हराम किया है इसके नुकसानात क्या हैं। तो ये भी
بندے کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ نے یہ جو واجبات کو لاگو کیا ہے، وضو کرنے کو لاگو کیا ہے، یہ 5 وقت کی نماز لاگو کی ہے انسان پر، تو یہ بھی اس کی مصلحت اور اس کا فائدہ بھی بندے کی طرف لوٹتا ہے۔ ہاں، آج کے زمانے میں جب کرونا کا زمانہ آیا تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو 5 وقت میں وضو کرنے کے بارے میں آج اسلام نے کہا تھا، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ آج ظاہر ہو رہا ہے کہ 5 وقت وضو کرنا حقیقت میں یہ بندے کے فائدے میں ہے۔ گوشت کے، سور کے گوشت سے اور شراب سے بچنا اس میں بندے کے فائدے میں ہے، کیونکہ اس میں مفسدہ ہے تو جو لوٹتا ہے انسان کی طرف۔ فما فیہ المصلحۃ الملتزمۃ جعلہ واجبا، کہتے ہیں کہ جو مصلحت ضروری ہے، یعنی وہ کام کہ جس میں مصلحت ہے اور ایسی مصلحت کہ جس پر پابند رہنا ضروری ہے، جعلہ واجبا، اللہ نے اسے کیا کر دیا ہے؟ واجب قرار دے دیا ہے۔ وما فیہ المفسدۃ البالغۃ، اور ہر وہ کام کہ جس میں فساد حد تک بڑھا ہوا ہے، نہان ہو، اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا۔ جس طرح کے سود کا معاملہ ہے، اب اس میں فساد بڑھا ہوا ہے، لوگوں پر ظلم ہے، وہ غریب لوگ کے جو بیچارے جو ہے محتاج ہوتے ہیں قرض لینے کے حوالے سے، اور پھر انہیں جو ہے وہ قرض سود کی بنا پر دیا جائے تو اس سے ان کا مزید نقصان سے نقصان ہوتا جائے گا۔ تو خداوند عالم اپنے بندوں کا نقصان نہیں چاہتا، اسی وجہ سے خدا نے منع کر دیا ہر وہ معاملہ کرنے سے کہ جس میں فساد حد تک بڑھا ہوا ہو۔ وما فیہ مصلحۃ راجحۃ نادابنا الیہ، اور ہر وہ کام کہ جس میں راجح مصلحت ہے، جس میں ایسی مصلحت ہے کہ جسے انجام دیا جائے کہ جس کی تعریف کی جاتی ہے، جو راجح ہے، جو اچھی ہے، کہتے ہیں نادابنا الیہ، ہمیں دعوت دی ہے اس کام کے انجام دینے کی۔ مثال کے طور پر خداوند متعال نے دعوت دی ہے کہ آپ ہر وقت وضو کے ساتھ رہے، اس لیے کہ اس میں مصلحہ راجحہ ہے۔ وَهَكَذَا فِي بَاقِي الْأَحْكَامِ، اسی طرح واجبات اور محرمات کے علاوہ مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، ان تمام احکامات میں بھی خداوند عالم مصلحت اور مفسدت کہ جو لوگوں کی طرف لوٹتی ہے انہیں دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالی حکم لگاتا ہے۔ وَهَذَا مِنْ عَدْلِهِ وَلُطْفِهِ بِعِبَادِهِ، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کرتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسا کیا ہے کہ اس نے احکامات قرار دیے ہیں، واجبات، محرمات، جن کی مصلحت، جن کا مفسدہ خود عباد کی طرف لوٹتا ہے، فرماتے یہ اس کا لطف ہے، اس کا عدل ہے جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے، کہ تاکہ میرے بندے جو ہیں دنیا و آخرت کے حوالے سے ایک کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔ کہتے ہیں کہ حکم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حکم واقعی ہوا کرتا ہے اور دوسرا حکم ظاہری ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکم واقعی کیا ہے وہ عباد پر مخفی ہوا کرتا ہے، اور حکم ظاہری کو دیکھتے ہوئے ہی عمل کیا جاتا ہے۔ وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ لَهُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ حُکْمٌ، کہتے ہیں ضروری ہے کہ ہر واقعہ میں کوئی نہ کوئی حکم، ہر واقعہ میں کوئی نہ کوئی حکم کا ہونا ضروری ہے۔ وَلَا يَخْلُو شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ حُکْمٍ وَاقِعِيٍّ لِلَّهِ فِيهِ، کہتے ہیں کہ اشیاء میں سے کوئی ایسی شے نہیں ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حکم واقعی موجود ہو۔ وَإِنْ انْصَدَّ عَلَيْنَا طَرِيقُ عَمَلِهِ وَإِنْ انْصَدَّ عَلَيْنَا
طریق عمل، اگرچہ کہ اس پر عمل کرنے کا راستہ ہم پر بند ہو چکا ہے، اس یعنی فلاں شے کا حکم واقعی کیا ہے وہ ہم پر ظاہر نہیں ہے۔ جب ہم پر ظاہر نہیں ہے تو ہم حکم ظاہری پر ہی عمل کریں گے۔ وَنَقُولُ أَيْضًا، اور ہم اسی طرح جس طرح پہلے کہا اسی طرح ہم کہتے ہیں، إِنَّهُ مِنَ الْقَبِيحِ أَن يَأْمُرَ بِمَا فِيهِ الْمَفْسَدَةُ أَوْ يَنْهَى عَمَّا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، کہتے ہیں کبھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے، اس بات کا عقیدہ رکھنا اچھا نہیں ہے، یہ کبھی ہے خداوند متعال پر کہ وہ ہر اس کام کا حکم دے دے کہ جس میں مفسدہ ہو، اور وہ ہر اس کام سے او ینہا اما فیہ المصلحہ، یا وہ ہر اس کام سے منع کرے کہ جس میں مصلحت ہو۔ خداوند متعال کبھی فعل کو انجام دینے کبھی فعل کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ کبھی فعل کو انجام دینے سے نقص لازم آتا ہے، اور کبھی فعل کو انجام دینا یہ کیا کہتے ہیں، یہ ممکن کی صفات میں سے ہے، یہ مخلوق کی صفات میں سے ہے، جبکہ خالق واجب الوجود ہے۔ خالق جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اور اس کے واجب الوجود ہونا، اس کا واجب الوجود ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے کسی قسم کا بھی کوئی کبھی فعل سرزد نہ ہو، کیونکہ پہلے عدل کی بحث میں اس بات کو ذکر کر چکے ہیں کہ کبھی فعل جو ہے 3-4 باتوں میں سے کسی ایک وجہ سے، 3-4 امور میں سے کسی ایک وجہ سے صادر ہوتا ہے، یا تو کبھی فعل کو انجام دینے والا العیاذ باللہ جاہل ہوتا ہے، یا پھر کبھی فعل کو انجام دینے والا عاجز ہوتا ہے، یا پھر کبھی فعل کو انجام دینے والا مجبور ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نہ عاجز ہے، نہ جاہل ہے، اور نہ ہی خدا جو ہے وہ مجبور ہے، حتیٰ کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خدا کبھی کا حکم کبھی کے انجام دینے کا حکم دے سکتا ہے اور اچھے کام سے منع کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اور مذہب امامیہ اس قسم کے عقیدے سے برات کرتی ہے۔ غیر ان بعض الفرق من المسلمین، اہل تشیع نہیں، مذہب امامیہ والے نہیں، بلکہ مذہب امامیہ کے علاوہ اہل تشیع کے علاوہ بعض مسلمان جو ہے وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان القبیح ما نہی اللہ تعالی عنہ، کبھی وہی ہے جس سے اللہ منع کرے، والحسن ما امر بہ، اور اچھا وہ ہے جس کا خدا حکم دے دے، فلیسا فی نفس الافعال مصالح و مفاسد ذاتیۃ، اور خود افعال میں نہ کوئی مصلحت ذاتی ہے نہ کوئی مفسدہ ذاتی ہے، ولا حسن او قبح ذاتیان، اور ہو نہ ذاتی طور پر کوئی افعال میں حسن ہے اور نہ ہی ذاتی طور پر قبح ہے۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں، ھذا قول مخالف للضرورت العقلیہ، یہ وہ بات ہے کہ جو واضح طور پر عقل کے مخالف ہے۔ عقل جو ہے اس بات کا حکم لگاتی ہے کہ فلاں کام برا ہے اور فلاں کام اچھا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ برے کام کو خدا اچھا کہہ دے اور اچھے کام کو خدا برا کہہ دے، کما جس طرح کہ انہم جوزوا ان یفعل اللہ تعالی القبیح، انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے بعض مسلمانوں میں نے کہ اللہ تعالی کبھی فعل کو بھی انجام دے سکتا ہے، نعوذ باللہ، فَيَأْمُرُ بِهَا فِيهِ الْمَفْسَدَةُ، بس ایسے کام کا حکم دے سکتا ہے کہ جس میں مفسدہ ہو، وَيَنْهَا عَمَّا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، اور ایسے کام سے روک سکتا ہے جس میں مصلحت ہو۔ کہتے وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِيهِ مُجَازَفَةٌ عَظِيمَةٌ، کہتے ہیں کہ یہ بات پہلے
گزر چکی ہے کہ اس قول میں جو ہے مجازفت عظیمہ، ایک بہت یعنی بری بات ہے، یعنی یہ اس بات کا قائل ہونا بہت غلط ہے، یعنی وَذَلِكَ اس کی وجہ یہ ہے لِاسْتِلْزَامِهِ نسبت الجہل او العجز الیہ سبحانہ وتعالی علواً کبیرہ، اس لیے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کو انجام دے سکتا ہے، ہاں، اور اچھے کام سے خدا روک سکتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سے خدا بندے متعال کا نعوذ باللہ جاہل اور عاجز ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاہل اور عاجز نہیں ہے، تعالی علوا کبیرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بہت بلند ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ والخلاصہ، تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ان صحیح فی الاعتقاد، اس احکام دین کے بارے میں اعتقاد جو صحیح ہے، جو مذہب امامیہ کا اعتقاد ہے، وہ یہ ہے ان نقولا، کہ ہم یہ کہیں انہ تعالی لا مصلحت لہ ولا منفعت لہ فی تکلیفنا بالواجبات۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں واجبات کی تکلیف دی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس دو، جہاد دو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، وَنَهَيْنَا عَنْ فِعْلِ مَا حَرَّمَهُ، اور حرام کاموں کے انجام دینے سے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے نہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کوئی نقصان ہے، اس میں خدا کی کوئی مصلحت نہیں ہے، خدا کو اس میں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ خدا نے ہمیں نماز کا حکم دیا، خدا کو کوئی فائدہ ہے اس میں، خدا کو کوئی منفعت حاصل ہونے والی ہے، ہاں، خدا نے ہمیں فلاں کام سے روکا ہے، اس میں خدا کے لیے کوئی منفعت اور مصلحت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بل المصلحت والمنفعت، بلکہ منفعت اور فائدہ جو ہے وہ لوٹتا ہے ترجع لنا، یعنی ترجع الینا، وہ ہم بندوں کی طرف لوٹتا ہے، فی جمیع التکلیفات، تمام تکالیف میں، فی جمیع التکالیف، تمام تکالیف وہ واجبہ ہو یا محرمہ ہو، مستحبہ ہوں یا مکروہہ ہوں، تمام تکالیف میں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں اس میں فائدہ انسان، حضرت انسان کا ہے، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ولا معنی لنفی المصالح والمفاسد فی الافعال المأمور بہا والمنہی عنہا، فرماتے ہیں اسی طرح اسی طرح کوئی ہاں ولا معنی لنفی المصالح والمفاسد فی الافعال، اور کوئی معنی نہیں بنتا کہ ہم افعال میں مصلحت اور مفسدت کی نفی کر دیں، یعنی افعال میں مصلحت اور مفسدے کی نفی کرنے کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، وہ افعال کہ جن کے انجام دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور وہ افعال کے جن کے کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، کہتے کوئی معنی نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں کہ وہ افعال کے جن کے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی مصلحت نہیں، اور وہ افعال کے جن سے منع کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی مفسدہ نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا، اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی کو ہمیں تکلیف دینے میں، واجبات کی اور محرمات کی تکلیف دینے میں اللہ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور اللہ کی اس میں کوئی غرض و غایت ہی نہیں ہے، خدا کی اس میں کوئی مصلحت ہی نہیں ہے، تو پھر مصلحت اور مفسدت، مصلحہ اور مفسدہ افعال کی طرف لوٹتا ہے، صحیح، نہ کہ
جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف لوٹتا ہے۔ تو خداوند متعال حکم دیتا ہے واجبات کے انجام دینے میں جس میں مصلحت ہوتی ہے عباد کے لیے، خداوند متعال جو ہے وہ روکتا ہے بعض کاموں سے جس میں مفسدہ ہوتا ہے تو عباد کے لیے ہے۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَأْمُرُ عَبَثًا وَلَا يَنْهَى جُزَافًا، خداوند عالم نہ کسی فضول کام کا حکم دیتا ہے، ولا ينہا جزافن، اور نہ ہی فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَأْمُرُ عَبَثًا، خداوند عالم کسی عبث کام کا کیا ہے حکم نہیں دیتا، ولا ينہا جزافن، اور کسی جو ہے وہ جزافن کا معنی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ عِبَادِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَا يَأْمُرُ عَبَثًا، اللہ سبحانہ وتعالی کسی فضول کام کا حکم نہیں دیتا، وَلَا يَنْهَى جُزَافًا، اور کسی ایسے کام سے منع نہیں کرتا کہ جس میں مفسدہ نہ ہو۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ عَنْ عِبَادِهِ، مصلحت اور مفسدت، مصلحہ اور مفسدہ بندوں کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اچھا کام انجام دے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے انجام دے رہا ہے، اگر وہ برے کام سے بچ رہا ہے اپنے فائدے کے لیے بچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے نیاز ہے۔ تو جزافن کا یہاں معنی جو ہے لا ینہا جزافن، یعنی نہیں منع کرتا خدا ایسے کام سے جس میں مفسدہ نہ ہو۔ اور یہی کلمہ جزافن کا جو ہے یہ مصدر گزرا ہے پیچھے مجازفۃ عظیمہ، پیچھے گزر چکا ہے خلاصہ سے پہلے، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ فِيهِ مُجَازَفَةٌ عَظِيمَةٌ، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی فعل کو انجام دے سکتا ہے مفسدے سے، اور پس جب کبھی فعل کو انجام دے سکتا ہے تو جس میں مفسدہ ہو، جس میں فساد ہو، اس کام کے انجام دینے کا حکم دے سکتا ہے، اور جس میں مفسدہ ہو اس کام کے جس میں مصلحت ہو اس کام کے کرنے سے روک سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ قول جو ہے، یہ کہنا، خدا کی طرف کبھی کی نسبت دینا، اللہ اکبر، یہ ایسا قول ہے مجازفۃ عظیمہ جس میں عظیم مجازفہ ہے، یعنی ایسا قول ہے جو بغیر دلیل کے ہے اور بے تک کی بات ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ والحمد للہ رب العالمین۔